अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़्ल व एहसान है कि उसने हमें कुरान करीम के मुताला करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और इंशाअल्लाह ताला आज हम सूरह बक़रा की आयत नंबर 196 196 का मुताला करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले मैं आयत करीमा थोड़ा सा बड़ी है, पहले मैं आयत करीमा की तिलावत कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसकी शरह की तरफ जाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तैसरा मिनल हदी वला तहलिक़ू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदयु महल्लह फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ बिही अज़म मिन रअसिही फ़फ़िद्यतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक फ़इज़ा अमिनतुम फ़मन तमत्तअ बिलउम्रति इलल हज्ज फ़मस्तैसर मिनल हदी फ़मन लम यजिद फ़सियामु थलाथति अय्यामिन फ़िल हज्ज व सबअतिन इज़ा रजअतुम तिल्क अशरतुन कामिलह ज़ालिक लिमन लम यकुन अहलुहु हादिरिल मस्जिदिल हराम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। व अतिम्मु तमाम करना कहते हैं ना, मुकम्मल करना, किसी काम को कंप्लीट करना। अतम्म युतिम्मु, इत्माम। व अतिम्मु और मुकम्मल करो, अल हज्ज हज को, वल उम्रता और उम्रा को, लिल्लाह अल्लाह ताला के लिए। हज और उम्रा को मुकम्मल करो अल्लाह ताला के लिए। इसमें यानी कई मफ़हूम उलमाए किराम बताए हैं। एक मफ़हूम उसके अंदर ये भी है कि खालिस रखो इसको मुकम्मल अल्लाह के लिए करो, क्योंकि मैं अक्सर मेरे बड़े मामू फरमाते थे कि लोग हज पे जाते हैं तो हज जो हाजा के लिए जाते हैं, हाजा ज़रूरत कहते हैं ना, तो हज करते हैं साथ में अपनी हाजतें, यानी थोड़ा सा एक काम करते हैं, गोल्ड ख़रीद लेते हैं, थोड़ा सा कपड़े ख़रीद लेते हैं, वो तेल ले लो, वो पाउडर ले लो, फ़लाँ चीज़ ले लो, ये चीज़ अच्छी मिलती है, तो यानी अपने दुनियावी ज़रूरतों की तरफ तवज्जो हो जाती है। बहुत सारे हज़रात तो इसमें बिज़नेस करते हैं, ठीक ठाक बिज़नेस होता है, ठीक ठाक बिज़नेस करते हैं, बहुत से ज़्यादा सामान लाते हैं, यहाँ पर फिर उसको सेल करते हैं जी, यहाँ से कुछ चीज़ें ले जाते हैं, वहाँ पर बेचते हैं। हज भी हो रहा है और हज में बिज़नेस भी हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हज के सफ़र को खालिस अल्लाह तबारक व तआला के लिए रखना चाहिए। इसमें इत्माम हज के बारे में इमाम नसफ़ी रहमतुल्लाह अलैह भी ये बात फरमाएँ, व अल्ला ततजिरू मअहुमा, यानी हज और उम्रा अगर करो, हज करो या उम्रा करो तो उसको खालिस अल्लाह ताला के लिए रखो जी, खालिस रखो, उसके साथ तिजारत को ऐड मत कर लो। हज में भी तिजारत करते हैं बहुत सारे लोग यानी क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग इसमें बकरों की तिजारत करते हैं कि भाई सबको कुर्बानी तो देना है जाकर, तो ये पहले से वहाँ पर बकरे ख़रीद लेते हैं, कुछ अरेंजमेंट होता है, तो ये हाजी भी रहते हैं और साथ में इनका अपना बिज़नेस भी रहता है, इनका अपना बिज़नेस रहता है। तो ये अफराद की जो है तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ से हटकर माल और दुनिया की तरफ हो जाती है। और ये हज में भी होता है और उम्रा में भी होता है। उम्रा में भी बहुत सारी चीज़ें लोग ख़रीद व फ़रोख्त वग़ैरह, बस क्या कहते हैं, इतने दिन मक्के में रहे, इतने दिन मदीने में रहे, उतने दिन जिद्दा में रहे, उतने दिन फ़लाँ रहे, ये अजीब व गरीब धुन होती है। एक हज एक ऐसी कैफियत का नाम है जिसमें बंदा मुकम्मल तरीक़े से मुनक़ते हो जाए। आप देखिए, आप तसव्वुर करिए कि लिबास को कितनी सादगी दी गई है हज के मौके पर, लिबास को कितनी सादगी दी गई है, खाने पीने के कैसे मामलात है, चलने फिरने के कैसे मामलात है। अल्लाह तबारक व तआला एक बंदे के अंदर ख़ुद के मोहब्बत में एक जुनूनी कैफियत देखना चाहता है, एक जुनूनी कैफियत हो जिसमें बंदा सारी दुनिया से मुनक़ते होकर जी, वो ना फिर वो क्या कहते हैं कोई ख़ास कंघी का और तेल का एहतमाम करे, ना कोई वो ख़ास लिबास का एहतमाम करे, ना कुछ, बस एक सादा सफ़ेद कपड़ा बांध लिया, दो टुकड़ों में अपने आप को बांध लिया और निकल गया। ये एक अजीब कैफियत है और इस कैफियत में यानी ज़ाहिरी एतबार से ये कैफियत बनाने के बाद लोग की तवज्जो किस तरह से तिजारतों और अपने मामलात की तरफ जाती है, ये मेरे लिए तो हैरत की बात है। मेरे लिए तो ये हैरत की बात है कि यानी इस जैसे मकाम पर जाए, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा जैसे मकाम पर जाएं
اور حج یا عمرے کی نیت کر کے جائے، اور اس لباس میں، اس کیفیت میں، ان اذکار کے درمیان پھر یہ بزنس کر لیں گے اور یہ کما لیں گے اور یہ معاملات کر لیں گے، یہ پتہ نہیں یہ اتنا زیادہ نیتوں میں مکسنگ کس طرح سے لوگ کر پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے ان چیزوں سے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ کو مکمل کرو اللہ تعالیٰ کے لیے، خالص رکھو۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَإِنْ پس اگر، احصرتم گھیرے میں آ گئے، حصار کہتے ہیں نا، حصار گھیرنا، احصرا جی گھیرے میں آ جانا، احصرتم تم اگر گھیرے میں آ جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، احصرتم گھیرے میں آ جاؤ، یعنی کوئی بیماری کی وجہ سے تمہارے سفر میں رکاوٹ ہو جائے، یا پھر کوئی دشمن بیچ میں آ گیا، یعنی قدیم زمانے میں سفر کرنا ہو تو ایسا فلائٹ سے تھوڑی اڑ کے چلے جاتے تھے، یا زمینی سفر ہوتا تھا یا سمندری سفر ہوتا، دشمن بیچ میں آ جاتا تو رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اور آج کے زمانے میں بھی ہو سکتی ہے، لوگ فلائٹ سے جاتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، احرام باندھ لیتے ہیں اور ایئرپورٹ تک بھی پہنچ جاتے ہیں، اڑ کر اتر بھی جاتے ہیں وہاں پر، لیکن پھر حالات کچھ اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کو رکنا پڑتا ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پس اگر تم گھیرے میں آ جاؤ جی، کسی دشمن کی وجہ سے یا کوئی بیماری کی وجہ سے یا کوئی ایسی وجہ سے جو تم کو مجبور کر دے کہ تم حج کو یا عمرے کو مکمل طریقے سے نہیں پہنچ سکتے، حج کو نہیں پہنچ سکتے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فرماتے ہیں پس جو کچھ میسر ہو تمہارے پاس ہدی میں سے، ہدی کہتے ہیں وہ جانور جو قربانی کے لیے رکھا گیا، حج کے ساتھ قربانی ہوتی نا، جو آدمی حج کرے گا، عمرہ کرے گا تو وہ اس کے بعد جو ہے اختتام پر قربانی کرتا ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو حج یا عمرے کا ارادہ کرے۔ اب اس میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف حج سے متعلق ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جیسا کہ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، یہ حج اور عمرہ دونوں کے لیے، پس اگر تم گھیرے میں آ جاؤ تو فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو میسر ہو تمہارے لیے، جو اویلیبل ہو، جو تم کر سکتے ہو، جو تمہاری کیپیبلٹی میں ہو، وہ جو قربانی تم پیش کر سکتے ہو اس کو تم پیش کر دینا ہوگا، اس کو تم پیش کرنا ہوگا، اس کو قربان کرنا ہوگا، اگرچہ کہ تم حج نہیں کر پا رہے، حج کا راستہ رک گیا ہے، عمرے کا راستہ نہیں پہنچ سکتے ہیں وہاں پر، لیکن جو قربانی کا ارادہ کر لیے تھے وہ قربانی پیش کر دینا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں وَلَا تَحْلِقُوا، اب یہ حج ہو یا عمرہ ہو، اس کے اختتام پر مرد حضرات کو حلق کرنا ہوتا نا، یہ بال نکالنا، سر منانا ہوتا ہے، بال نکالنا، اور عورتوں کے لیے ہے کہ بال کے کچھ حصے قصر کہتے ہیں، کچھ حصے بال کے کاٹتے ہیں، تو فرماتے ہیں وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور تم اپنے سروں کو، رؤوس ہے نا، رأسن کی جمع ہے، ولا تحلقوا، حلق کرنا پورا سر مڑانے کے لیے کہتے ہیں، ولا تحلقوا رؤوسکم، تم اپنے سر نہ مڑاؤ، اپنے بال نہ نکالو، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ ہدی یعنی وہ جانور، قربانی کے جو جانور ہے وہ اپنے مقام پہ نہ پہنچ جائے، جس مقام پر قربانی دینا ہے اس مقام پر جب تک نہ پہنچ جائے، اس قربانی کا جانور قربانی کے مقام پر نہ پہنچ جائے، اس وقت تک حلق نہیں کرنا ہے، یعنی آپ کا راستہ تو آپ کا رک چکا ہے، آپ انتظار کریں اور جہاں پر قربانی دینا ہے وہاں کے لیے جانور آگے بھیج دیں، جب وہ اس مقام پر پہنچ جائے تو وہاں پر جو ہے اس کو قربان کر دیں۔ اب یہ قدیم زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے تھے وہ اپنے قربانیاں اپنے ساتھ لے جاتے تھے، ایسا انتظام نہیں ہوتا تھا پہلے۔ ابھی تو کیا ہے، وہاں پر جس مقام پر قربانی ہونا ہے وہاں پر جانور اگر خود ڈائریکٹ خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لے سکتے ہیں۔ بعض میں علماء کو اور بعض سینئر لوگوں کو اس طرح سے میں کہتے سنا کہ حج وغیرہ کے موقع پر اپنے جانور کا اگر خود ذمہ داری لے یا اپنے بھروسے مند آدمی کو اگر اس کی ذمہ داری دے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ بڑے پیمانے پر کام ہوتا ہے تو کئی کیا کہتے ہیں ادارے اس میں دھاندلیاں بھی کرتے ہیں، یعنی پیسے لے لیتے ہیں قربانی کی اور ہو گئی کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ کوئی جانور وغیرہ کرتا نہیں ایسے، یعنی جب بڑے معاملات ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس میں شریر بھی داخل ہو جاتے ہیں، تو اس چیز کا امکان ہے، لہذا اپنی ذمہ دار اپنے با اعتماد فرد کے پاس سے قربانی کرا لینا زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح سے بعض لوگ کو سنا، میں زیادہ ڈیٹیل اس کی جانتا نہیں ہوں، میرا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن جو ایکسپیرینسڈ حضرات ہیں ان سے میں اس طرح کی بات
سنا ہوں۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ، اور تم اپنے سروں کو اس وقت تک نہ مڈاؤ، تم اپنے بال اس وقت تک نہ نکالو یہاں تک کہ قربانی کا جانور قربانی کے مقام پر، اس کا مقام یعنی محلہ، اس کے مقام یعنی محل کہتے ہیں جگہ کو، محل جگہ کو کہتے ہیں، محلہ اس کی جگہ، تو اس کی جگہ یعنی اس کی قربانی کی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ پھر فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، پس تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو، یعنی ایک ایسی بیماری جس کے لیے سر کے بال نکالنا پڑتا ہو، ایسے بھی بعض بیماری ہوتی ہے جس میں بال نکالنا پڑتا ہو، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پس تم میں سے اگر کوئی مریض ہو، او بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کے بال میں اس کو تکلیف ہو جائے، بال میں اس کے سر میں تکلیف ہو جائے، سر میں یعنی اس طرح کا درد ہو، یا سر میں پھوڑے ہو جائیں، یا سر میں جوں ہو جائے، یعنی اس طرح کی کچھ تکلیف ہو جس کے لیے بال نکالنا پڑتا ہو، اس طرح کی کوئی تکلیف اگر آ جائے اور اس کو نکالنا ہے، ابھی نہ جانور وہاں پر پہنچا ہے نہ کچھ نہ کیا، لیکن تکلیف آ گئی، ابھی بتایا نا کہ جب تک قربانی کا جانور اس کے مقام پہ نہیں پہنچتا اس وقت تک آپ کو سر منڈانا نہیں ہے، لیکن اگر اس سے پہلے منڈانا پڑے کسی بیماری یا تکلیف کی وجہ سے اگر کرنا پڑے، سر پر زخم آ جاتا ہے، کسی کو سر پر زخم آ جاتا ہے اور اس زخم کے علاج کے لیے پھر اس کو سر کے بال نکالنا پڑتا ہے تاکہ وہ صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ ہو سکے، تو یہ اس طرح کی اگر کوئی صورت آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، اگر وہ جانور کے قربانی کے مقام پہ پہنچنے سے پہلے اگر یہ نکالنا ہے فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو اسے چاہیے کہ وہ قربانی دے، فدیہ دے، کیسا فدیہ دے؟ من صیام، روزے سے، روزہ رکھے، جیسا کہ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ 3 دن کا روزہ رکھے، ففدیۃ من صیام او صدقۃ، یا پھر وہ صدقہ دے، 6 مسکین کا انتظام کرے کھانے پینے کا، اور کیا کہتے اتنا گیہوں اتنا یہ دے، 3 دن کا روزہ ہو یا 6 لوگ کا صدقہ ہو، یہاں پر 3 اور 6 لکھا ہوا نہیں ہے، یہ مفسرین نے لکھا ہے، میں وہاں سے آپ کو سنا رہا ہوں، تو روزے کے ذریعے قربانی دے، فدیہ دے، اگر پہلے منانا ہو تو روزے کے ذریعے فدیہ دے، 3 روزے ہوں گے، او صدقۃ او نسک، صدقہ ہوگا 6 مسکینوں کے کھانے کا، اور یا پھر نسک ہوگا یعنی ایک زائد قربانی اس کو دینا پڑے گا، اللہ کی راہ میں 1 بکرا اور اضافہ قربان کرنا پڑے گا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس اگر وہ حصار سے، جو حصار کی بات ہو رہی تھی نا کہ سفر کے لیے جا رہے تھے، مکہ مدینہ کے لیے نکلے تھے، لیکن کچھ ایسے حالات آ گئے تھے جس کی وجہ سے سفر سے رکنا مجبوری بن گئی تھی، اگر ان حالات سے نکل گئے، امن میں آ گئے، دشمن تھا، دشمن چلا گیا، بچ کے آپ آگے نکل گئے، یا بیماری آ گئی تھی وہ ختم ہو گیا، یا کوئی سسٹم کا پرابلم تھا، ویزا وغیرہ کا پرابلم، یا کوئی اور اس طرح کا پرابلم ہو جو دوران سفر آپ کو پڑ جائے، ایسا نہیں کہ پہلے انتظام نہ ہو اور آپ کہیں رکاوٹ آ گئی، نہیں، سفر شروع ہونے کے بعد نیت کر لینے اور احرام باندھ لینے کے بعد جو رکاوٹیں آتی ہے ان کی بات کر رہے ہیں، اگر ایسی جو رکاوٹیں ہیں وہ ہٹ جائے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور تم پیسفل ہو جاؤ، یعنی اب تمہارا سفر پر امن طریقے سے کنٹینیو ہو سکتا ہے، تم پہنچ سکتے ہو، تو فرماتے فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، بس جو کوئی عمرہ سے حج تک تمتع کا راستہ اختیار کرتا ہے، تمتع ایک قسم ہے حج کی، انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے آگے حضرت بحر العلوم سیدی محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں لکھے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی حج کے اقسام حضرت کی کتاب میں سے پڑھ کر سنا دوں گا آپ کو، تو فرماتے فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، بس جو کوئی تمتع کرے گا، تمتع میں کیا ہے، عمرہ بھی ہوتا ہے اور حج بھی ہوتا ہے، لیکن دونوں کے درمیان احرام کھول دیا جاتا ہے، یعنی عمرہ کر حرم شریف پہنچتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام کھول کر پھر اپنے کو جانا ہے آنا ہے، سارے اپنے معاملات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر سے احرام باندھ کر حج کرتے ہیں، نکلے ہیں حج کے ارادے سے لیکن عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام کھول لیتے ہیں، پھر حج کرتے ہیں، تو یہ ایک حج تمتع کے ایک قسم ہے حج کی، اگر کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے فمن تمتع، کوئی تمتع کرنا چاہتا ہے فما استیسر من الہدی، اس قسم کا اگر حج کرنا ہے کہ عمرہ اور حج کے درمیان آپ کو احرام کھول کر اپنے دیگر معاملات دیکھنا ہے تو فما استیسر من الہدی، تو جو میسر ہو، جو قربانی دی جا سکتی ہے وہ قربانی دینا چاہیے، اس کے لیے تمتع کے لیے قربانی
اضافی طور پر دینا چاہیے۔ یہ وہ قربانی نہیں ہے جو عید کے موقع پر دی جاتی ہے۔ حج کے تکمیل پر عید کے موقع پر جو قربانی دی جاتی ہے وہ الگ ہے، تمتع کے لیے الگ سے ایک قربانی کرنا ہوگا۔ فمن لم یجد، پس اگر کوئی ایسا کرنا چاہتا ہو اور اس کے پاس قربانی دیے اتنی حالت نہیں ہے، اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے کہ وہ مزید ایک قربانی دے سکے، فمن لم یجد، تو ایسا آدمی کیا کرے؟ فمن لم یجد، پس جو کوئی نہ پائے قربانی دینے کے لیے، جانور اس کے پاس گنجائش نہ ہو دینے کے لیے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، پس اسے چاہیے کہ جب وہ ایسا کرنا چاہے اور اس کے پاس گنجائش نہ ہو تو وہ 3 دن روزہ رکھ لے حج کے دنوں میں۔ حج کے جو ایام ہوتے ہیں نا، عمرہ کر لیا، اور یہ یعنی بعض علماء بتائے کہ پہلی ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک یہ جو ٹائم ہوتا ہے، 10 کو تو مین ہوتا ہے نا، 9 سے تو وقوف عرفہ شروع ہوتا ہے، تو 9 تک، 1 سے لے کر 9 تک، اس کے درمیان بعض لوگ اس سے زیادہ ٹائم بھی بتائے ہیں، یعنی پہلے کی طرف، آگے نہیں، ابتدا میں عمرہ کے بعد سے، تو اس میں 3 دن روزہ رکھ سکتے ہیں، 3 دن روزہ رکھنا چاہیے ان دنوں میں، 3 دن، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، حج کے دنوں میں 3 روزے رکھنا ہوتا، وسبعۃ اذا رجعتم، اور واپس لوٹنے کے بعد، جب حج کر لیے اور فارغ ہو گئے اور پلٹ کر اپنے گھر کو آ گئے، جہاں پر آپ کو رہنا ہے، حج کے بعد جو گھر جانا چاہتے ہیں آپ، وہ گھر کو اپنے گھر والوں میں جب لوٹ جاتے ہیں تو پھر 7 روزے کنٹینیو کرنا ہوگا، ٹوٹل رکھنا ہے 10، تو 3 روزے حج کے دنوں میں اور 7 روزے حج سے لوٹنے کے بعد، تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 روزے ہوں گے، یہ پورے 10 دن کے روزے، مکمل 10 دن کے روزے ہوں گے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ پورا جو حج تمتع کا جو نظام بتایا جا رہا ہے اور یہ روزے رکھنے کا اور یہ جو سارا سسٹم بتایا جا رہا ہے، یہ ذالک لمن لم یکن اہلہ، ذالک یہ، لمن لم یکن، جس کا نہیں تھا ہے، اہلہ اس کے گھر والے، حاضری المسجد الحرام، مسجد حرام میں حاضر، مسجد حرام سے مراد یہاں پر مکہ، یعنی جو لوگ مکہ کے رہنے والے ہیں، جس کی فیملی مکہ میں ہو، جس کا گھر مکہ میں ہو، اس کے لیے یہ بات نہیں ہو رہی جی، یہ جو کچھ بات ہو رہی ہے ان افراد کے لیے کی جا رہی ہے جس کی فیملی، جس کا گھر مکے سے باہر ہو، یعنی کہیں اور سے وہ حرم شریف کو آیا ہو۔ یہاں پر المسجد الحرام کہا گیا ہے آیت میں، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضری المسجد الحرام، حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مسجد الحرام ایک حصہ ہے، یہ بول کر مکہ مکرمہ سٹی مراد لے رہے ہیں، جو میقات جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے نا، جو یلملم ہے اور ذوالحلیفہ ہے اور اس طرح سے جحفہ ہے، یہ جو مقامات ہے، ان یہ میقات کے اندر کے حصے میں جن کے فیملیز رہتے ہیں ان کے لیے یہ تمتع کی یہ ساری گنجائش اور یہ سارے مسائل ان کے لیے نہیں ہے، یہ ان افراد کے لیے ہے جو باہر سے آتے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے، وہ آتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ٹائم اگر زیادہ ہو تو وہ احرام کھول دیں، قربانی دے دے اور اپنے دوسرے کچھ معاملات دیکھ لیں، یہ باہر سے آنے والوں کے لیے۔ جو وہاں پر رہنے والے ہیں ان کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو وہ تو خود وہیں کے رہنے والے، ان کو پہلے سے عمرہ کر کے بیچ میں احرام کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ذالک لمن لم یکن اہل حاضر المسجد الحرام واتقوا اللہ، اور یہ سارے معاملات میں اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے، دنیا طلبی نہیں ہونا چاہیے جی۔ لوگ جو ہے جب حج اور عمرہ کرتے ہیں تو بڑی حد تک ان کی نظر میں دنیا رہتی ہے، کوئی کمانا چاہتا ہے، کوئی عزت کمانا چاہتا ہے، کوئی پیسہ کمانا چاہتا ہے، کسی کی نظر میں کچھ اور رہتا ہے، نہیں فرماتے واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالی، شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالی غلطیاں کرنے پر، گناہ کرنے پر جب سزا دیتا ہے تو وہ سخت سزا ہوتی ہے، شدید العقاب، عقاب کہتے ہیں گناہ کے بعد جو پنشمنٹ ہوتی ہے وہ اس کو عقاب کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی پنشمنٹ بہت سخت دیتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا چاہیے۔ حج سے متعلق چند معلومات تیز انشاءاللہ تعالی میں سنا دیتا ہوں، جو بحر العلوم سیدی محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں محققین کے پاس، اسکالرز کے پاس، حج جو ہے وہ 9 ہجری سے فرض ہوا، اور حج میں 2 فرض اور 1 شرط ہے،
تین فرائض کہیں یا اس طرح سے کہیں کہ ایک شرط ہے اور دو شرط جو پہلے سے کرنا ہوتا ہے. جیسا نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے شرط ہے باوضو ہونا، تو شرط اس کو کہتے ہیں جو فرض کی ادائیگی سے پہلے سے سٹارٹ ہو. جی جیسا نماز میں قرآن کا تلاوت کرنا یا کھڑے ہونا، اس کو شرط نہیں کہتے ہیں، اس کو ارکان کہتے ہیں جو اس کے اندر ہوتی ہے. شرط کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو شروع کرنے سے پہلے سے ہو. جس طرح سے نماز سے پہلے سے جگہ کا پاک ہونا اور وضو کا باوضو ہونا، یہ قبلہ رخ ہونا، یہ پہلے سے شرائط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں ایک ہے احرام باندھنا شرط ہے، احرام شرط ہے. اور وقوف عرفہ، نو کو جو میدان عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں نا، وقوف عرفہ اور طواف زیارت. طواف اور وقوف عرفہ یہ دو چیزیں جو ہے یہ فرض ہے، اور اس سے پہلے احرام کا باندھ کر داخل ہونا جو ہوتا ہے یہ جو اہل مکہ ہوتے ہیں وہ ان کو اپنے گھروں سے احرام باندھنا ہوتا ہے، جو باہر سے آنے والے وہ میقات سے باندھنا ہوتا ہے. بہرحال یہ شرط ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے واجبات ہیں. حج میں کچھ چیزیں ہے جو واجب ہے، لازم ہیں. وہ کیا ہے؟ مزدلفہ میں کھڑے ہونا، مزدلفہ میں وقوف ٹھہرنا، صفا والمروہ کے درمیان، دو پہاڑوں کے درمیان صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، رمی جمار، کنکری مارنا، شیطان کو کنکری مارنا جو کہتے ہیں وہ کنکریاں مارنا. اور آفاق یعنی مکہ کے باہر سے جو افراد آتے ہیں، طواف رجوع، ہاں جو باہر سے لوگ آنے والے ہیں وہ جب حج مکمل ہوتے ہیں تو طواف رجوع ان کو کرنا ہوتا ہے. طواف کرنے کے بعد گھر واپس آنا ہوتا ہے، طواف وداع بھی کہتے ہیں اس کو. جی، اور حلق کرنا، جب قربانی ہو جائے تو کنکریاں مارنا اور قربانی دینا اور اس کے بعد بال نکالنا. تو یہ 5 چیزیں جو ہے اس میں واجب ہے. حج کی قسمیں کتنی ہیں صاحب؟ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حج یا عمرہ ملا کر 4 ہے. یعنی حج کے 3 طریقے ہیں، اور عمرہ بھی کیونکہ اس میں آتا ہے تو ایک ساتھ وہ ذکر کرتے ہیں کہ بتاتے ہیں حج و عمرہ کے 4 طریقے ہیں. تو پہلے طریقہ بتاتے افراد بالحج، یعنی صرف حج کا ارادہ کر کے جانا، صرف حج کا ارادہ کر کے جانا، اور یہاں سے سیدھا ایام حج میں پہنچنا اور سیدھا حج کر کے واپس آنا، یہ افراد بالحج ہوتا ہے. اب اس میں یہاں پر تفصیل ہے، جو افراد کو تفصیل چاہیے وہ تفسیر صدیقی میں اس آیت کے تحت پڑھ لے. تو ایک افراد بالحج ہے، صرف حج کے جانا اور حج کر کے لوٹ کر آنا. اور ایک ہے افراد بالعمرہ، صرف اور صرف جانا اور عمرہ کر کے پلٹ کر آنا، اس میں حج شامل نہیں ہونا. جی، حج شامل نہیں ہو، افراد بالعمرہ صرف عمرہ کر کے لوٹ جائے. اور ایک ہے قران یعنی کیا کہتے ہیں، قران جوڑنے کو کہتے ہیں. اصل میں قران جوڑنے کو کہتے ہیں کہ بندہ تیاری کے ساتھ جائے، احرام باندھ کر داخل ہو حج کی نیت سے، اور عمرہ کرے اور احرام نہیں کھولے اور ساتھ ہی ساتھ حج بھی کر لے. ایک ہی احرام میں عمرہ کرے پھر اس کے بعد حج کر لے، اسے قران کہتے ہیں. اور تمتع کہتے ہیں آخری قسم، کہ بندہ احرام باندھ کر جائے اس نیت کے ساتھ کہ بھئی میرے کو عمرہ بھی کرنا ہے حج بھی کرنا ہے، احرام باندھ لے اور حرم میں داخل ہو جائے اور عمرہ کر لے، طواف سعی وغیرہ عمرہ کر لے. عمرہ کرنے کے بعد جو ہے وہ احرام کھول دے، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کر دے، احرام کھول دے، اور احرام کھول دینے کے بعد وہ اپنے سارے معاملات کرتا رہے. پھر جب حج کے دن آ جائے تو پھر دوبارہ حج کی نیت سے پھر احرام باندھ لے اور وہ حج کر لے. تو یہ دونوں کے درمیان جو فائدہ اٹھانا، تمتع فائدہ اٹھانے کو کہتے ہیں. تو عمرہ اور حج کے درمیان جو استفادہ جو کیا جاتا ہے اور احرام کھول دیا جاتا ہے اس کو تمتع کہتے ہیں. تو افراد بالحج ہے، افراد بالعمرہ ہے، قران ہے اور تمتع ہے. یہ 4 قسمیں ہو گئے. ٹھیک ہے، اور جہاں سے جن مقامات سے احرام باندھا جاتا ہے وہ 5 مقامات ہے. میقات جس کو کہتے ہیں نا، میقات جس مقام سے اگر عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا مکہ مکرمہ داخل ہونا چاہتا ہے تو اس سے پہلے انہیں کیا کہتے ہیں، احرام باندھ لینا ہوتا ہے. تو مسافرین کیا کرتے تھے، احرام قدیم زمانے میں احرام رکھ لے کر جاتے اور وہ میقات کے پاس سے احرام باندھتے اور داخل ہوتے. لیکن آج کل تھوڑا موقف بدل گیا ہے، اس طرح سے بدل گیا ہے کہ ایئرپورٹس میں جو ہے وہ اندر تک حرم کے حدود میں تک داخل ہو جا رہے ہیں، وہ میقات کے اندر کے حصے تک پہنچ جا رہے ہیں. اس لیے کیا کرتے ہیں کہ اپنے وطن سے، ہندوستان سے، پاکستان سے جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں سے کیا کرتے ہیں، گھر سے ہی احرام باندھ کر فلائٹ میں چڑھ جاتے ہیں اور فلائٹ جو ہے سیدھا حرم کے کیا کہتے ہیں وہ حدود
میقات کے اندر تک پہنچا دیتے، تو اس لیے پہلے سے بہت سارے لوگ باندھتے ہیں۔ ہاں یہاں سے جو لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں پہلے، اور مدینہ شریف سے مکہ شریف جاتے ہیں، وہ لوگ نہیں باندھ کر جاتے، کیونکہ ان کو پہلے مدینہ ملتا ہے، اور احرام جو باندھنا ہوتا ہے وہ حدود مکہ مکرمہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو وہ جو 5 مقامات ہیں جہاں سے، یعنی مکہ مکرمہ کے اطراف 5 مقامات ایسے ہیں جس کے اندر داخل ہونے سے، وہ لمٹ کراس کرنے سے پہلے بندے کو، اگر وہ حج یا عمرے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے پہلے سے اس کو احرام باندھنا لازم ہو جاتا ہے باہر سے آنے والے افراد کے لیے۔ وہ 5 مقامات کے نام ہیں، ایک ہے ذوالحلیفہ، ایک ہے ذات عرق، اور ایک ہے جحفہ، ایک ہے قرن، اور ایک ہے یلملم۔ یہ 5 نام تھوڑا سا یاد رکھنے مشکل ہوتی ہے جو حضرات نہیں جاتے ان کے لیے، لیکن اگر آپ اس کو سن کر نوٹ کر لو تو پھر آسانی ہو جاتی ہے۔